यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम सूरह मुम्तहना का मुताला कर रहे थे और इसकी आखिरी 2 आयात इस वक्त मैंने आपके सामने तलावत की हैं और इन्हीं की तर्जमा और तशरीह इस वक्त मतलूब हैं। और इसमें वो उन औरतों का जिक्र है कि जो सुलह हुदैबिया के बाद मदीने में आ चुकी थी और उनके लिए अल्लाह ताला ने एक ख़ास सबील भी पैदा कर ली थी कि वो जो एक कानूनी खला था मुआहदे के अंदर, उससे फ़ायदा उठाते हुए मुसलमानों को कह दिया गया कि इनको वापस नहीं करना है, ये अब मदीने ही में रहेंगी और कुफार की तरफ इन्हें लौटाया नहीं जाएगा। ये बात भी इससे पहले आ चुकी है कि उनके साथ मुसलमान उनके महर अदा करने के बाद निकाह भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात अब आयत नंबर 12 में हमारे सामने आ रही है वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब उनका जो ताल्लुक़ होगा, यानी ये कि वो कुफार के पास से हिजरत करके मदीने आई हैं, तो एक तो मामला ये है कि उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नया करना है, कोई निकाह नया होना है, और एक उनकी दीनी मायदा भी है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना है। और यहाँ उस मायदे की शिक्कें बयान हो रही हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनका मायदा होना है उसकी शराइत क्या होंगी और उसके क्या लवाजमात हैं कि जो इन ख्वातीन को पूरे करने होंगे। तो खिताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा जाअकल मोमिनात, जब आपके पास आए ईमान वाली औरतें। उससे पहले आया था कि जब आए और वो उन्हें वापस नहीं लौटाना। अब यहाँ के इस्लाम की बैत करने के लिए आए, इस्लाम में दाखिल होने के लिए आपके पास आए। युबायिना का कि वो आपसे बैत करें, वो आपसे बैत करने के लिए, यानी बैत इस्लाम करने के लिए आए। ये जो लफ्ज़ है बैत, बे ये आइन ते, और इसमें जो असल जो है इसका मादा वो बे ये आइन है, और बै ये हमारे यहाँ खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होता है। कोई शय बेच दी, या फिर जो है इसी तरह बै और शरा के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, खरीदो फरोख्त करना। और कुरान मजीद ने इंसानी तस्वुरात के करीब रहते हुए अपनी इस्तिलाहात को वज़ा किया है कि आम से आम आदमी को भी बहरहाल बै और शरा से तो सबका पेश आता ही है, और हर आदमी जानता है कि जब कोई शय खरीदते हैं तो बदले में उसकी कोई कीमत भी अदा करते हैं। तो कुरान मजीद ने असल में जो बात कही है वो ये है कि ये एक खरीदो फरोख्त का मायदा है जो अल्लाह के साथ है, और इस खरीदो फरोख्त में इंसान ने अपने जान व माल बेचना होता है और बदले में अल्लाह ताला से जन्नत खरीदनी होती है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 110 में ये मज़मून बयान हुआ है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने खरीद लिए हैं अहले ईमान से उनके जाने भी और उनके माल भी, के बदले में उनके लिए जन्नत है। तो ये दुनिया में यही दस्तूर है, कोई भी शय आप खरीदें बदले में कोई शय देनी पड़ती है। जो शय हम देते हैं उसे कहते हैं कीमत, और जो हम शय खरीदते हैं वो शय है कि जो जिसके हम तलबगार होते हैं। तो गोया यहाँ जन्नत की कीमत मुअय्यन कर दी गई कि आपने माल और जान अल्लाह को देने हैं, बदले में आपको जन्नत मिलनी है। ये एक सिंपल सौदा है। इसी को कहीं कहा गया कि उनकी तजारत नफा बख्श नहीं हुई, यानी उन्होंने इसके बदले में कोई और सौदा किया था। उन्होंने दुनिया की जिंदगी खरीदी थी आखिरत की जिंदगी बेचकर, फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उनकी तजारत फायदा बख्श न हुई। कहीं कहा गया उन्होंने हदायत को बेचकर गुमराही को खरीदा है, लिहाजा वो गुमराह हो गए। तो ये जो इंसानी तस्वुरात है उनके करीब रहते हुए कुरान मजीद ने बाज़ मज़ामीन हमें समझाए हैं कि हदायत खरीदना गुमराही खरीदना हदायत देकर, या ये कि दुनिया की जिंदगी को खरीदना आखिरत की जिंदगी देकर, या ये कि अपने माल और जान अल्लाह को दे देना बदले में जन्नत खरीद लेना। तो इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने अहले ईमान से उनके माल भी खरीद दिए हैं, उनकी जानें भी खरीद दिए हैं कि बदले में उनके लिए जन्नत है। ये अल्लाह की तरफ से देखें तो खरीदार अल्लाह है, माल और जान खरीदने वाला, और बदले में देने वाला वो जन्नत है, कीमत के तौर पर वो जन्नत अदा करेगा। इंसानों की तरफ से देखें तो इंसान जन्नत खरीदने वाले हैं और बदले में अपना माल और जान बेचने वाले हैं। तो ये दोनों तरफ फरीकैन की तरफ से अगर देखा जाए तो बात यूं मुकम्मल हो जाएगी।
اب دیکھیے اس میں بیعت کا لفظ جس میں ہم ہاتھ ملانے کو عام طور پر ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتے ہیں جی بیعت ہو گئی، اس کا اس سارے سودے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ہے وہ اصل سمجھنے کی بات کہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو خرید و فروخت ہے، یہ بیع و شرع ہے، اسے جب ہم عربی زبان کے جو اپنے ایک سانچے ہیں ان میں سمجھیں گے تو اسے مبایعات کہتے ہیں، یعنی خرید و فروخت کرنا، کچھ دینا کچھ لینا، یہ مبایعات ہے۔ اب اس کے ساتھ جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب ڈیل ڈن ہوتی ہے، کوئی بھی سودا پکا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے درمیان جو بھی ایک معاملہ ہو رہا تھا، ایک قیمت آپ مقرر کر رہے تھے، میں کم کروا رہا تھا، بالآخر سودا ڈن ہو گیا، اور جب ڈن ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ کوئی جو ہے کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، اور ابھی تک یہ روایت موجود ہے، پہلے تو یہ ہوتا ہی یہی تھا، لیکن یہ کہ اس روایت کو اب بھی زندہ رکھا گیا، یہاں تک کہ ریاستوں کے درمیان بھی اگر کوئی معاہدہ جب طے پاتا ہے تو آپ نے خبر نامے میں دیکھا ہوگا کہ وہ فائل سائن کرنے کے بعد جو مندوبین ہیں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر تو وہ گویا اس سودے کو پکا کرتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے یہ ہے وہ اس کی علامت، اس بیعت کی یا مبایعت کی یہ علامت ہے کہ گویا سودا پکا ہو گیا۔ اچھا، یہ سارا تصور سورہ فتح میں قرآن مجید نے بالکل کھول کے واضح کیا ہے۔ سورہ فتح ہوا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ جب آپ نے فرمائی ہے، اور اس سے پہلے کے جو حالات بنے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے تھے مکے شہر کے اندر، ان کے واپسی میں دیر ہو گئی، سمجھا یہ گیا کہ مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اب حضرت عثمان کے قصاص کے لیے مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور اس بیعت کو کہتے ہیں، اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیعت رضوان اس لیے کہا کہ اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جن اہل ایمان نے اے نبی آپ سے بیعت کی، یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے جو لوگ آپ سے جنہوں نے بیعت کی ہے ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اس لیے اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اسے ایک اور نام بھی دیا گیا ہے، اور وہ بیعت ہے، وہ نام ہے بیعت علی الموت، کہ ان تمام لوگوں نے حضور کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ ہم ادھر ہی مریں گے، حضرت عثمان کے قصاص کا بدلہ لیں گے یا ادھر ہی سارے کے سارے جان دیں گے، بیعت علی الموت، یعنی یہ عہد و پیمان تھا، اس پہ ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا محمد رسول اللہ کے کہ ہم جان لیں گے۔ اور اس کا ایک نام اور بھی رکھا گیا ہے، وہ ہے بیعت علی اللہ نفر، ہم بیعت کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم ہرگز بھاگیں گے نہیں، وہ ایک ہی بات ہے کہ یہیں مریں گے یا یہ کہ یہاں سے بھاگیں نہیں گے، مفہوم اور مطلب ایک ہی ہے۔ تو تین نام اسے دیے گئے، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب یہاں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا کہ جو آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد و پیمان کر رہے تھے، تو اس میں ایک الفاظ اور بھی آئے ہیں کہ جب وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے تو ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب یہ بیعت کا مطلب وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان ہو رہا تھا تو حقیقت میں اللہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اب اس پورے معنی کو سمجھیے کہ کیا معنی بنا، وہ اس سورہ توبہ کو بھی سامنے رکھیے، یہ بیعت رضوان کو بھی سامنے رکھیے، تو مفہوم کیا ہوگا کہ جو شخص بیعت کرتا ہے اصلاً وہ بیعت اللہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ خریدار کون ہے؟ اللہ ہے، اور طلبگار جو ہم ہیں جنت کے وہ کس سے ہیں؟ اللہ سے ہیں۔ تو اصل معاہدہ یا اصل جو کانٹریکٹ ہے یا ایگریمنٹ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اللہ کی طرف سے نمائندگی محمد رسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو نمائندگی ہو رہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ گواہی پیش کر رہا ہے کہ یہ نمائندگی اتنی پکی ہے کہ اس کے اوپر میرا ہاتھ ہے، یہ میرا نمائندہ خود سے یہ فیصلہ نہیں کر رہا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی یہ کہ اللہ کی طرف سے سرٹیفائیڈ نمائندہ ہیں، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ نمائندے ہیں، اور ان کے جو بھی عہد و پیمان ان کے ساتھ ہو گیا گویا وہ اللہ کے ساتھ ہو گیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب یہ سارا تصور ذہن میں رکھیں کہ یہ در حقیقت اسے بیعت اسلام کیوں کہتے ہیں؟ اصل اسلام یہ ہے، اصل اسلام یہ ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے آگے تسلیم کرا دیا، تسلیم کرنا مان لینا، قبول کر لینا، بلکہ اس کا صحیح ترین اطلاق ہوگا اس جو ایک مصرع بولتے ہیں محاورے میں جو بات آتی ہے، سر تسلیم خم کرنا،
یا یہ یوں کہہ لیں کہ جیسے کسی کے ساتھ کوئی جنگ تھی، کوئی مزاحمت تھی، ریزسٹنس تھی، آپ نے وہ ریزسٹنس ترک کر کے گیو اپ کر دیا، سرنڈر کر دیا، اس کے آگے سر طاعت خم کر دیا، آپ نے ہتھیار ڈال دیے، یہ ہے تسلیم کرنا۔ ہم نے بنگلہ دیش تسلیم کیا تھا، یاد ہونا چاہیے۔ تو یہ جو تسلیم کرنا چاہیے، جو افغان لوگ ہیں، یہ کس کو بھی کوئی قوم سرنڈر کرے یا علاقہ فتح کرے، کہتے وہ تسلیم ہو گئے۔ تسلیم ہو گئے مطلب یہ کہ انہوں نے ہماری اطاعت قبول کر لی ہے۔ تو اسلام سر طاعت خم کرنا، اللہ کے آگے جھک جانا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دینا، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے آگے سرنڈر کر دینا، یہ ہے اسلام۔ تو سر طاعت خم کرنا یا سر تسلیم خم کرنا، یہ اسلام کا اصل معنی۔ اسلام اور تسلیم مادہ ایک یسین لام میم، وہ جو ابواب بدلیں گے تو فرق پڑ جائے گا، ایک اسلام ہے اور ایک تسلیم ہے، ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں افراط و تفرید، اس میں تو پھر تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اعلام اور تعلیم، انزال اور تنزیل، ایک کوئی شے یک بارگی نازل ہو گئی وہ انزال ہے، اور ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے نازل ہو تو یہ تنزیل ہے۔ اعلام کسی کو یک بارگی کوئی بات سمجھا دینا، تعلیم ذرا جس طرح ہم پڑھتے ہیں 1 2 3 کر کے یا الف با تا کر کے، یہ تعلیم ہے۔ رفتہ رفتہ سمجھنے کو تعلیم کہیں گے، ایک دم سمجھ لینے کو اعلام کہیں گے۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو یہاں پہ الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں رہنمائی مل رہی ہے، تو بہرحال جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنی یک بارگی اللہ کے سامنے اپنی اطاعت پیش کر دینا، یہ اسلام ہے۔ اور اس میں پھر اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا، جس میں مال بھی ہے تو جان بھی ہے۔ یہ ہے بیعت اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اور اس کی پہلی شکل وہ ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ جو بھی اسلام میں داخل ہوگا یہ بیعت کر کے داخل ہوگا، اور اس کی جو اتمامی شکل ہے، جو اس کی یوں سمجھیے کہ جو اس کی چوٹی ہے، جو اس کا کلائمیکس ہے، وہ ایک حدیث میں آیا ہے، وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا۔ پہلے یہ الفاظ پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب اسلام میں داخل ہوتا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا عہد لیتے تھے، وہ کیا شرائط تسلیم کر کے مسلمان کہلاتا تھا، نوٹ کیجئے۔ تو جب یہ ایمان والی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے، تو وہ کیا ہوگی بیعت، معاہدہ کیا ہوگا جو انہیں کرنا ہوگا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہیں عہد کرنا ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ خود بہت بڑا مضمون ہے، اور یہ شرک سے بچنا میں 2 اعتبارات سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے سورہ یوسف میں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک وہی کرتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں وہ کیا شرک کرے گا؟ شرک تو اسی نے کرنی ہے نا جس نے اللہ کو ماننا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر ساتھ شرک بھی کرتی۔ اسی لیے کہا نا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں مگر ساتھ اور معبودوں کو بھی پکارتے ہیں۔ تو جو بالکل اللہ کو نہیں مانتے وہ تو تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ آپ سارے نصرانیوں کو دیکھ لیجیے، اللہ کو مانتے ہیں، ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ آپ اسی طرح یہود کو دیکھیے، آپ دنیا کے اور کئی ایسے مذاہب کے ماننے والوں کو دیکھیے، وہ اللہ کو مان کر اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم شرک نہیں کر سکتے، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بھی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جیسے سیاہ اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کو دیکھنا مشکل ہے، ایسے ہی شرک سے بچنا مشکل ہے۔ علماء نے شرک کی 2 جو برانچیں کی ہیں، اس کی 2 تقسیمیں کی ہیں، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ اچھا، عوام یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ شرک جلی بڑا جرم ہے اور شرک خفی ہلکا جرم ہے۔ شرک شرک ہے، جلی ہے کہ خفی ہے۔ فرق کیا ہے؟ جلی فوراً پہچانا جاتا ہے، آپ نے کسی کو سجدہ کیا معلوم ہے شرک ہے، یہ جلی شرک ہے، کھلا شرک ہے، صاف شرک ہے، یہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ شرک ہے۔ لیکن یہ کہ آپ نے دل میں ڈر کسی اور کا رکھا، آپ کے دل میں محبت کسی اور کی ہے، آپ کو توقع کسی اور سے، امید کسی اور سے مان لی ہے، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ وہ شرک ہے جو پہچاننا مشکل ہے، لیکن یہ کہ اپنے جرم کے اعتبار سے یہ کم تر شرک تو نہیں۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، اوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو یہ تو بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے
بہت اپنے اندر جھانکتے رہنے کی ضرورت ہے. یہ باہر کا شرک پہچاننا بہت آسان ہے, یہ اندر کا شرک پہچاننا بہت مشکل ہے. تو بہرحال یہاں دنیا میں جو محاسبہ ہوگا وہ تو باہر کے شرک کا ہوگا, اندر کے شرک کا محاسبہ تو وہی ذات کرے گی جو علیم بذات الصدور ہے, جو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. یوم تبلی السرائر, جب راز کھولے جائیں گے اور جب سینوں کے اندر سے جو کچھ بھی ہے وہ نکال باہر لایا جائے گا, تو وہ تو اس نے وہ شرک خفی جلی اس وقت برابر ہو جائے گا. دنیا میں جلی کی پکڑ ہے, خفی کی پکڑ ہو نہیں سکتی, معلوم نہیں. تو بہرحال انہوں نے عہد یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی, کسی شے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی. ولا یسرقنا, اور ہم چوری نہیں کریں, وہ یہ عہد کریں کہ وہ چوری نہیں کریں گی. ولا یزنینا, اور یہ عہد کریں کہ وہ زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلنا اولادہن, اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. یہ نہ سمجھیے کہ یہ سب کچھ جو آج ہو رہا ہے ماڈرن ایج میں ہو رہا ہے. مغرب میں تو خیر اس سے بھی آگے ہے, اپنی اولاد کو کھلوا کے وہ تنگ آ کر, اور یہ کہ ہماری جو ہے موج میلے میں یہ رکاوٹ بنتے ہیں, تو کئی مائیں ایسی ہیں کہ جو قتل کر دیتی ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بھی تو اب وہ مانے حمل جو بھی طور طریقے ہیں وہ اتنے عام ہو گئے کہ بہرحال تمدن کی تو جڑ کٹے گی نا. جب آپ افزائش نسل کو کنٹرول کر لیں, روک لیں, منع کر لیں, خواہ پیدا ہونے کے بعد ختم کرنا شروع کر دیں یا اس سے پہلے ہی سبیل کر لیں روکنے کی, تو افزائش نسل کیسے ہوگی؟ آئندہ معاشرہ جو ہے وہ پروان کیسے چڑھے گا؟ اس میں نوجوان جو ہے وہ انڈکٹ کیسے ہوں گے جب آپ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے؟ تو یہ بہرحال تمدن کی جڑ کٹنے والی بات ہے. اور اسی لیے زنا سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ پھر اس میں آدمی جو ہے وہ ذمہ داریاں اٹھانے سے پہلے تو مرد بھاگتا ہے. زنا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ مزہ تو لے, لیکن یہ کہ اس کی ذمہ داری نہ اٹھائے. اور جب وہ ساری ذمہ داری عورت پہ پڑے گی تو پھر رفتہ رفتہ وہ بھی وہی کرے گی کہ جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے. لہذا تمدن کا راستہ کاٹنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ جو کھلی چھٹی ہے, اور اس میں کانٹریکٹ کے بغیر جو ہوتا ہے جسے زنا ہم کہتے ہیں, تو وہ اس کا ایک بڑا سبب بنتا ہے. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا کہ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ بے حیائی کی بات تو ہے ہی, لیکن یہ راستے کے بھی اعتبار سے بہت برا راستہ ہے کہ اس سے تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے. تو یہاں پہ ایک طرف یہ عہد ہے کہ وہ زنا نہیں کریں گی, اور دوسری طرف یہ عہد ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان, اور وہ کوئی بہتان لے کے نہیں آئیں گی, یفترینہ, جسے انہوں نے گڑا ہو, بین ایدیہن وارجلہن, اپنے جو سامنے اور اپنے جو ہے وہ ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے. مراد اس سے یہ ہے کہ ان کی اگر کوئی اولاد ہوگی تو کسی دوسرے کے نام نہیں جڑیں گی, ہے کسی اور کا, ذمے کسی اور کے ڈال دیا. اور یہ بہرحال جہاں پہ پھر اس طرح سیکس فری سوسائٹی ہو تو وہاں یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں. اور بلکہ اب تو خیر معاملہ اس سے بھی آگے چلا گیا نا کہ معلوم ہی نہیں کہ کس کا ہے, اس لیے وہ تو اب وہ کھانے ہی خالی ہو گئے کہ باپ کا نام کیا ہے معلوم ہی نہ ہو. تو پہلے شاید اتنا نہیں تھا, معلوم ہوتا تھا. اب وہ معلوم ہونے کے باوجود کسی اور کے نام لگا دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اور یہ بھی اسلام کی بیعت میں شامل ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں یہ عہد کریں گی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی, وہیں یہ عہد بھی کریں گی کہ زنا نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی کہ بیٹا کسی اور کا ہو اولاد اور ذمے کسی اور کے لگا دیں. ولا یعصینک فی معروف, اور یہ بھی عہد کریں کہ اے نبی وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی نیکی کے کاموں میں, جو آپ لوگوں کی تربیت کے لیے اور ان کے تزکیے کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے جو احکام بھی آپ لوگوں کو دیں گے اس میں وہ ان کی نافرمانی نہیں کریں گی. فبایعہن, اگر وہ یہ عہد کر لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی بیعت قبول کر لیں. اس معاہدے میں وہ اپنے آپ کو جکڑ کر پیش کر دیں تو آپ بھی ان کے اس معاہدے کو قبول کر لیں. لیکن واستغفر لہن اللہ, اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کرتے رہیے, دعا بھی. یہ معاہدہ بہت بڑا ہے جو کر لیا, اس میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہو, کوئی کوتاہی ہو رہی ہو, کوئی غیر ذمہ دارانہ روش کہیں آ گئی ہو, بربنائے طبع بشری, تو آپ ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہیے. ان اللہ غفور الرحیم. اب ساتھ تسلی ہے, آپ حسن نیت کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ اگر کوئی یہ معاہدہ کرتا ہے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود, تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کہ اگر غلطی کوتاہی ہو, بدنیتی نہ ہو, اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دھوکہ دہی کا معاملہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نہ ہو اور اہل ایمان کے ساتھ نہ ہو,
تو محض بر بنائے طبع بشری اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اے نبی آپ بھی استغفار کرتے رہیے، اور بے شک اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے، وہ درگزر کرے گا، کمیاں کوتاہیاں معاف کرے گا، انہیں ڈھانپ دے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دے گا۔ لیکن یہ کہ خلوص اور اخلاص اور پوری دل جمعی کے ساتھ یہ عہد و پیمان ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو ابتدائی عہد ہے، یہ تو ٹو سٹارٹ ود ہے، جانا کہاں تک ہے اس کا ذکر آیا ہے ایک حدیث میں، اور اس میں الفاظ بہت سخت ہیں، ذرا سنیے گا کہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے عہد و پیمان کیا، بیعت کی، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، علی السمع والطاعت، کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ وہ جسے ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں لسن اینڈ اوبے، جس میں یہ آدمی نہیں پوچھتا کہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ آج تو بچہ بھی پوچھتے ہیں نا، اس کو بھی بتانا پڑتا ہے بیٹا اسکول جاؤ گے تو یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے۔ محمد رسول اللہ کے ساتھ جب عہد ہو رہا ہے تو اس عہد میں ایک معاملہ یہ بھی ہے، اس عہد کی انتہا یہ ہے، سنیں گے اور اطاعت کریں گے، علی السمع والطاعت، سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اب آگے جو صورتیں آئی ہیں وہ سنیں، پھر اسرے والیسرے، آسانی ہو یا مشکل ہو۔ دیکھیں آج ہم اطاعت سے دامن چوراتے ہیں کیا کہہ کے، بھئی اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پردہ اللہ کا حکم ہے، لیکن پردے پر عمل کریں تو برادری سے کٹ جائیں گے، بہت مشکل ہے۔ آج ہم مانتے ہیں سود حرام ہے، اور چھوٹا سا حرام نہیں ہے، 1 درہم کا سود 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ کاروبار کرنا ہے تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو عہد کیا ہے، پھر اسرے والیسرے، آسانی ہو یا مشکل ہو۔ تو معلوم ہونا چاہیے اسلام ہے کیا۔ وہ اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے تم پر وہ بوجھ لاد دیا جو تم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، آ چکی ہے بات۔ تو غفور الرحیم وہ بوجھ کیوں ڈالے گا جو آدمی اٹھا نہ سکے؟ ہرگز اس نے وہ بوجھ نہیں ڈالا، یہ ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے، وہ مشکل ہے نہیں۔ تو اللہ نے ہم پر تکلیف مالا یطاق، یعنی وہ بوجھ کے جس کو اٹھانے کی طاقت ہم نہ رکھتے ہو نہیں ڈالی ہے، طاقت ہے تو اللہ نے یہ دیا ہے۔ اب اس سے فرار آج ہم اگر اختیار کر رہے ہیں تو حضور کے دور میں بھی لوگ تھے جو اس سے فرار اختیار کرتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل فیصلہ آپ نے کر دیا ہے۔ اس پر تو وہی عمل کر سکے گا جس کی مت ماری ہوئی ہے۔ غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی ہے، نہیں کہتے تھے اس وقت۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس، جیسے بھلے لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے تھے بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ تو بے وقوف کس کو کہتے تھے؟ ان کو کہتے تھے جو حضور کی ہر بات مان لیتے تھے۔ اپنے آپ کو عقل مند کیوں کہتے تھے؟ چھانٹی کا اختیار اپنے پاس تھا، مشکل پر نہیں چلیں گے، آسان پر چلیں گے۔ تو جو مشکل کو چھوڑ کر آسان پر چلتے وہ سمجھدار تھے وہ، اور جو سب پر چلتے اس کو وہ کہتے یہ بے وقوف۔ تو بے وقوفوں والا ایمان تو ہم نہیں لائیں گے۔ اور یہ بات آج بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے عقل مند ہیں یا دین کے اعتبار سے عقل مند ہیں۔ تو دین کے اعتبار سے عقل مندی بہرحال دنیا داروں کو پھر بے وقوفی نظر آتی ہے، وہ نے عقل مندی نہیں دیکھی۔ تو علی السمع والطاعت فی العسر والیسر، آسانی ہو یا مشکل ہو۔ اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوئی، آگے بھی بڑھی ہے۔ والمنشط والمکرہ، منشط نشاط، جس میں طبیعت آمادہ ہو اور انسان کو وہ جو بھی حکم ہے وہ اپنے دل کی آواز معلوم ہو۔ والمکرہ کراہت، ناپسندیدگی، حکم ایسا ہے جو مجھے پسند نہیں۔ اب آپ دیکھیے، اب فرض کریں آپ اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جائیں، کوئی مسئلہ درپیش ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے ہیں کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ اب یہ بڑی ٹینشن بن گئی اس سے کہ یہ حضرت عمر اتنی سخت بات کہہ رہے ہیں، اوپر سے آیات آ گئی ہاں پردہ ہی کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر کے لیے تو منشط کی بات ہوگی یا نہیں؟ ان کے تو دل کی بات ہے جو اوپر سے اٹھا گئی۔ اب وہیں پہ وہ آدمی بھی تو ہوگا نا جس کی رائے یہ تھی کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے تو پسندیدگی کی بات تو نہیں ہے۔ تو عہد و پیمان کا تقاضا کیا ہے؟ والمنشط والمکرہ، آپ کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو یا آپ کی رائے کے خلاف فیصلہ ہو، آپ نے سمع و طاعت کرنی ہے۔
تو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی ان اللہ ننازع الامر اہلہ، اس بات کی بھی کہ جس کو آپ ہمارا ذمہ دار بنائیں گے. ظاہر ہے یہ ایک سمع و طاعت ہے، لسن اینڈ اوبے ہے، تو ایک چین آف کمانڈ بھی تو ہوگا نا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی حکم تو خود بخود تو نہیں ٹریول کرے گا نا، بیچ میں کوئی جو جیسے ہوتا ہے وہ ایک لائن آف کمیونیکیشن ہوگی یا لائن مینجمنٹ ہوگی جس کے ذریعے سے وہ حکم نیچے آئے گا. تو یہ جتنے اولو الامر ہوں گے بیچ میں، ہم ان سے جھگڑا نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیے غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، جھگڑا محمد رسول اللہ سے تو نہیں ہوا تھا، وہ جو لوکل کمانڈر تھے ان کے ساتھ ہوا تھا. اس لیے کہ لوکل کمانڈر یہ کہتے تھے کہ حضور کا حکم ہر حالت کے لیے ہے. وہ 35 آدمیوں نے کہا نہیں، ہر حالت کے لیے تو نہیں تھا، وہ تو شکست کی صورت میں تھا، یہاں تو فتح ہو گئی ہے. تو اصلاً انہوں نے نافرمانی حضور کی نہیں کی تھی، حضور کے حکم کی تو توجیہ کر لی تھی. اصلی نافرمانی ہوئی تھی مقامی امیر کی، جو وہاں پر اس وقت ان کے اوپر ذمہ دار تھا، جو کہہ رہا تھا ہر حال میں رکنا ہے. لہذا جو جیتی ہوئی بازی ہے وہ پلٹ گئی. تو ہم وہ یہ بھی عہد تھا کہ اللہ ننازع الامر اہلہ، اور ایک اور عہد بھی تھا وَعَلَىٰ نَصْرَةٍ عَلَيْنَا، خواہ ہمارے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دی جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حقدار ہم ہوں، سینئر ہم، قربانیاں ہماری، لیکن یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کمانڈر کسی اور کو بنائے کہ نہیں بنائے؟ غلاموں کو بھی بنایا، اور غلام کا اس معاشرے میں تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں تھا، وہ شودروں والا بھی نہیں تھا. اب وہ آپ سوچیں قریش کا سردار ہو اور اس کے اوپر غلام کمانڈر ہو اور سمع و طاعت کرنی ہو، تو اس کے لیے تو احد پہاڑ سر پہ اٹھانے جیسی بات ہے. اور پھر جو یہ سب کر لے اس کے بارے میں یہ سمجھنے اس کا تزکیہ نہیں ہوا. اس سے بڑا تزکیہ اور کیا ہوگا کہ اپنی آدمی ساری آنا کسی ایسے آدمی کے سامنے سرنڈر کر دے کہ جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہو کہ اس کا سٹیٹس میرے جیسا نہیں ہے. یہ تربیت تھی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری بات اس میں کیا تھی؟ کمال ہے یہ، ایک طرف سنیں گے اور اطاعت کریں گے، سر تسلیم خم کریں گے، مانیں گے، کوئی چون چرا نہیں کریں گے، لیکن وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، جہاں ہوں گے حق بات کریں گے. آپ دیکھیں دنیا میں جن کو سمع و طاعت کی تربیت دی جاتی ہے نا، ان کو بنایا جاتا ہے روبوٹ، برین واشنگ کی جاتی ہے، میں ختم کی جاتی ہے، یہ بولے ہی نہ آگے سے. وہ ہمارے ہاں وہ جو پنجابی والا معاملہ ہے، ڈڈو بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کی میں ہی ختم، وہ چوں ہی نہ کر سکیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کے بارے میں قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علی وجہ بصیرت، پورے شعور، پورے علم، پورے ادراک کے ساتھ دے رہا ہوں. نہ صرف میں بلکہ میرے ماننے والے بھی سوچ سمجھ کر چلنے والے ہیں. یہ بلائنڈ فالوور نہیں ہیں. تو بلائنڈ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ حق بات ہم کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، رائے اپنی بلا کم و کاست کہیں گے، کوئی خفا ہو یا ناراض. لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبرائیں گے نہیں. یہ ایک طرح کی دو متضاد باتیں آ گئی ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر کے رکھیں، دوسری طرف یہ ہے کہ حق بات کہیں گے، کسی کو اچھی لگے کہ بری لگے. اور کوئی آرگنائزیشن اگر ایسی ہو کہ جس میں حق کہنے کی اس طرح کی چھوٹ ہو اور دوسری طرف اوبیڈینس کا وہ ماحول ہو جو ان الفاظ میں آتا ہے، اس کے اندر اس پر کوئی بندش نہیں ہو، اس کی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ان کو کیپ نہیں کیا جا سکتا، ان کو ڈھانپا نہیں جا سکتا، ان کو دبایا نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت یافتہ لوگ پھر علاقوں کے علاقے فتح کرتے چلے گئے، اور جو فارس اور کسرا، جو کیسر و کسرا، وہ ان کے پاؤں تلے جو ہے روندے گئے. یہ تربیت کا کمال ہے. دو متضاد چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیتوں کے اندر جمع کر دی. تنقید کا پورا پورا حق اور ناقدانہ نظر، لیکن اس کے ساتھ اطاعت اور سری تسلیم خم کرنا. یہ پھر اس بیعت کا کلائمیکس ہے جو سامنے آیا. ابتدا کیا ہے؟ اللہ یشرکنا باللہ شیئا ولا یسرکنا ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. اور اس کی انتہا کیا ہے؟ ولا یاسینک فی معروف. اور انتہا کیا ہے؟
बायाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समय व ताअते फिल उसरे वल युसरे वल मनशते वल मकरहे व अला अल्लाह नुनाज़ि अल अम्र अहलहु व लव असरतिन अलैना व अल्लाह नकू व अला अन नकूल बिल हक़ इन्नमा कुन्ना। ये उसकी चोटी है। ये वो बैत थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली है, और ये वो बैत है जो जिंदा रही है दौरे सहाबा में। और आपको मालूम है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी जब इक़दाम किया तो यही बैत लेके किया है। और ये बैत है जो बाद में बदल के सूफिया की बैत बनी है। और सूफिया की बैत में वो समौतात हो गई है, वो जहाज वाला पोर्शन ही उड़ गया। वजह क्या थी? वो वाली बैत लें तो हज़रत हुसैन का सर नहीं बचा तो किसी और का कैसे बचेगा? ये बात ज़हन में रखें। हज़रत हुसैन नवासा रसूल, जब उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस बैत वाली सुन्नत जिंदा करने की कोशिश की, सर नहीं बचा। अब अगर कोई इसके लिए खड़ा होता तो उसका सर कैसे बचता? तो फिर उसकी जगह पे क्या है? और वो जायज है उस माशरे में जहां ये जुल्म है, जहां फिरौन आके बैठ गए हैं इस्लाम के नाम पर, वहां से निकलो, जंगल में बैठो, कतई ताल्लुक करो, सोसाइटी के फायदे मत उठाओ। जिस सोसाइटी को आप बातिल समझते हैं उस सोसाइटी में आप रहते क्यों हैं? निकल जाओ। और जो लोग आपके साथ ये हिजरत करने हैं उनको अपने साथ जोड़ लो, बैत कर लो उनकी। ये बैत अरशाद यहाँ से शुरू हुई है और इस मजबूरी के तहत शुरू हुई है। अब आके दौर बदल गया है। अब इंसानों को वो आज़ादी दोबारा हासिल हो गई है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी थी। इज़ारे राय की आज़ादी, राय आम्मा को मुनज़्ज़म करने की आज़ादी। अब अगर आप कोई बैत करते हैं, जमात बनाते हैं, तो कोई यजीद आपका सर कलम नहीं करता है। हाँ, जब कोई इक़दाम करेंगे बगावत वाला तो फिर जो होगा सो होगा, लेकिन आपको अपनी राय के इज़हार का और राय आम्मा हमवार करके उसे मुनज़्ज़म करने का हक हासिल हो गया है। और अब भी अगर कोई समझे कि हम वही वाला काम करते रहेंगे, जंगलों में बैठने वाला और गुठ पकड़ने वाला और मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाय में इसे पुख्ता तर कर दो मजाज खानकाई में इसे, तो दर हकीकत अपने वक्त को न पहचानने वाली बात है। इस वक्त में अल्लाह ताला ने फिर से मौका दिया है कि उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो मुर्दा हो चुकी है उसे असर नो जिंदा किया जाए, और उस हदफ के लिए कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के बैत करते थे, ताकि अल्लाह का दीन सरबुलंद हो जाए, अल्लाह का कलमा सबसे ऊंचा हो जाए, उसके लिए असर नो तगोदो की जाए और कोशिश की जाए। आखिरी आयत में वो मरकजी मजमून दोबारा आया है जिसमें मुसलमानों को फिर तलकीन की गई। ये जैसे होता है ना, पूरी बात करने के बाद वो जो मरकजी बात है उसे दोहराया जाए ताकि अच्छी तरह हैमर हो जाए, ज़हनों के अंदर अच्छी तरह पैवस्त हो जाए, दिल में उतर जाए। और वो बात क्या थी? बात शुरू कहां से हुई थी? ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, काफिरों को दोस्त न बनाओ। तुम उनसे दोस्ती करते हो जबकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, उन्होंने तुम्हें घर से निकालना है। और आखिर में वो बात आके फिर कही, और ये हम सब के लिए इतनी गहरी दोस्तियां उनकी नहीं थी जितनी आज मुसलमानों की हो चुकी हुई। अब जो कुछ भी हो रहा है अरब में, तो ये सारा किया धरा उस दोस्ती का है ना जो आले सऊद ने हुकूमत बरतानिया के साथ की। और जो कुछ बाकी दुनिया में हो रहा है वही दोस्तियां हैं ना कि जो ये सारा गंद फैला रही है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला ततवल्लाओ, मत दोस्ती गांठो, मत मोहब्बतें करो, मत उनके साथ याराने लगाओ, कौमन उस कौम के साथ ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम जिस पर अल्लाह का गज़ब हुआ है। ये कौन है? मग़ज़ूब अलैहिम, गैर मग़ज़ूब अलैहिम, वो कौन है कि जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ है? फ़क़त बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, तो अल्लाह का गज़ब कमा के लौटे। किसका जिक्र है? ये यहूद हैं, ये बनी इसराइल हैं, ये वही हैं कि जो इस वक्त अरब के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। और अगर आप इसराइल का नक्शा देखें तो बिल्कुल खंजर की तरह जो भोंक दिया गया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सीने में। और अब वो अपने तोसी पसंदाना अज़ान करते हैं। जिधर दुनिया जा रही है बड़ा अजीब आपके सामने नक्शा है। आप अगर सोचें तो एक तरफ यहूद हैं जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, एक तरफ हिंदू हैं जो अशोक की सल्तनत का जो है याद चाहते हैं, वो ग्रेटर हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। एक तरफ जो आप वो अभी लोगों को मालूम नहीं है, थोड़े दिनों में वो चीज भी सामने आ जाएगी, ये जो व्हाइट रेस है, सफेद खान अक़वाम, ये दुनिया में अपनी नस्ल परस्ती की एक बुनियाद पर एक हुकूमत कायम करना चाहते हैं। उनका वो एक वर्कर था छोटा सा जिसने न्यूजीलैंड मस्जिद में वाक़या किया है। और ये ना समझिए कोई मामूली लोग हैं और इनका कोई जो है वो ताकत नहीं है, बड़े मुनज़्ज़म हैं, हुकूमतों के अंदर तक इनकी रसाई है।
اور یہ تینوں قسم کے فسطائی گروہ، یہودیوں کا، یہ سفید فاموں کا اور ہندوؤں کا، یہ ایک ہو چکے ہوئے، اور اس میں ایک چوتھا گروہ شامل ہو گیا ہے بدقسمتی سے، اور وہ مسلمانوں میں سے کٹا ہوا گروہ ہے، اور وہ قادیانی ہے۔ اور ان قادیانیوں نے لبرلزم کا اور سیکولرزم کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اندر سے قادیانی، اوپر سے چھلڑی رکھ لی ہے سیکولرزم کی، اس میں پناہ لے کر، اور اس وقت باہر بیٹھے وہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور یہ جدھر ہمارے کشمیر کا معاملہ جا رہا ہے، حالات جو بن رہے ہیں، وہ خود مختاری کی ایک جو ہے لہر اٹھ رہی ہے۔ آپ مقبوضہ کشمیر میں بھی دیکھیں اور اپنے آزاد کشمیر میں بھی دیکھیں، اور یہ خود مختاری کی لہر اگر تو آ جائے اسلام کی طرف، اس کے اوپر لیڈرشپ کو آ جائے جو اسلامی جذبہ رکھتی ہو، تو پھر تو کوئی شک نہیں کہ اس سے خیر برآمد ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اور جنہیں نیشنلسٹ کہتے ہیں، اور ان کے ڈانڈے کہاں ہیں؟ وہ بیرون ممالک میں ہیں، اور وہ کس کے اشارے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ وہی، اس کے پیچھے آپ اگر تلاش کریں گے تو قادیانیت نکلے گی، جو ہندوستان کا دجال ہے، جس نے نبی ہونے کا جھوٹ کا دعویٰ کیا ہے۔ اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر یہودی گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں، اگر ہندو بنیا جو ہے وہ گریٹر ہندوستان چاہتا ہے، اگر سفید فام اقوام دنیا میں اپنا غلبہ چاہتے ہیں، یہودی بھی تو اپنا ربوہ چاہتے ہیں۔ اور جس ربوہ کو انہوں نے مرکز بنایا، یہ اصلی ربوہ نہیں ہے۔ جائیں غلام احمد قادیانی کی تفسیر پڑھیں، وہ اس نے ربوہ جو قرآن میں آیا فَأَوَيْنَاهُمَا بِرَبْوَةٍ، حضرت مسیح اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں میں نے انہیں ایک اونچی جگہ پہ پناہ دی، وہ کہتے ہیں یہ کشمیر ہے، اس کا ربوہ کشمیر ہے۔ اور صرف کشمیری نہیں ہے، جو شورش کاشمیری نے تحریک ختم نبوت پہ جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی اس کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اس میں مشرقی اور مغربی پنجاب دونوں شامل ہیں۔ آپ حیران ہونا چاہیے آپ کو کہ تحریک خالصتان بھی ایک دم کیوں اٹھ کھڑی ہے، اور یہ کہ باقی سارے ہندوستان کے ساتھ ہماری ٹینشن پیدا ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ کرتارپورہ کا راستہ کھولا جا رہا ہے۔ یہ کچھ ڈانڈے کہیں جا کے ملتے ہیں تو اچھی طرح سمجھیے کہ یہ ایک بڑا منصوبہ ہے، عظیم ربوہ، ایک چھوٹا ربوہ ہے عظیم تر ربوہ بنانے کے لیے۔ تو اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے، یہ وہ نعرہ اختیار کر لے جو کبھی تحریک پاکستان کا تھا، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دل سے، جان سے، حقیقت سے۔ اور جن کو بھی اس مسئلے کی سمجھ آئے، اس کے علاوہ اس کا حل کوئی نہیں ہے کہ یہ اسلامائزیشن کی طرف معاملہ جائے۔ ہمارے سامنے ایک مثال کابل کی بھی ہے، وہاں پہ جب طالبان ہٹے تو ہمارے دشمن ہی آئے تھے، وہ ہندوستان کو کھل کھیلنے کا موقع ملا۔ اسی طرح اگر تحریک کشمیر جو ہائی جیک ہو جاتی ہے کہیں، یہ جو نیشنلسٹ ہیں اور اس طرح کے لوگوں سے، تو اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا، وہ ہمارے سجن نہیں ہو سکتے اور خود ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ تو لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان کی سازشیں تو یہ ہیں، وہ تو بہت کچھ جو ہے وہ تمہارے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کہ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، وہ آخرت سے بالکل ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے بے ایمان کافر لوگ قبر والوں کے بارے میں مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ پیدا نہیں ہونا، انہیں امید ہی نہیں ہے کہ آخرت میں انہیں کچھ ملنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا فوکس دنیا پر ہے، انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں دنیا پر فوکس کر دی ہیں، لہٰذا ان کی دنیا تو سنورے گی، ٹیکنالوجی میں تو آگے جائیں گے۔ اب اس کے مقابلے میں جس نے فوکس آخرت پہ کیا ہوا ہے اس کی دنیا تو لٹے گی۔ وہ جو کسی نے کہا تھا میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا، اس کا معاملہ تو یہ ہوگا۔ یہ تو کنٹراسٹ ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کون اللہ کے لیے جیتا ہے، کون دنیا کے لیے جیتا ہے، کون اپنے اس عہد کو پورا کرتا ہے جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک امتحان ہے جس میں اللہ نے ڈالا، اور امتحان بڑا شدید ہے، لیکن اس میں جو ہدایت دی ہے وہ یہ کہ ان کافروں سے تم دوستی نہ کرو، ان سے یارانہ نہ گانٹھو، ان کو کوئی سافٹ امید دے کے تم ان کا دل نرم نہیں کر سکتے، وہاں کوئی سافٹنس نہیں پیدا کر سکتے تم، یہ تمہارا خیال خام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان رہنمائیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔